बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद दियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ कुछ नई मालूमात के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ 2 साल और 2 माह की हुकूमत, और उन 2 सालों और 2 माह में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, ये आपके साथ शेयर करूँगा। आप लाजमी समाअत फरमाएँ, आपका जो है वो ईमान वो ताज़ा हो जाएगा। उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो शायर हैं अहमद फरहाद, उनकी गुमशुदगी के बारे में समाअत हुई, और समाअत की जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने। और ये मेरा ख्याल है अपनी नौयत की पहली समाअत थी जिसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जस्टिस साहब ने। वो आपके सामने रखने हैं क्योंकि भौचाल आया हुआ है। उसके बाद फिर आज आपके सामने फैक्ट्स शेयर करने हैं, अदाद व शुमार शेयर करने हैं कि इस्लामाबाद की 3 सीटों पे, इस्लामाबाद 1, 2 और 3, पीटीआई कितने मार्जिन से जीती, ये आप हैरान होंगे। और जितवाया किसको गया ये तो आपको पता चल चुका है। बहरहाल ये आपके सामने वो पतन के अदाद व शुमार रखने हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं समाअत का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो शायर हैं अहमद फरहाद, वो लापता हो गए हैं। उनकी गुमशुदगी पर समाअत हुई, और समाअत की वन एंड ओनली जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी वो अपनी नौकरी को और अपनी पेंशन को दांव पे लगा चुके हैं, और होना भी इसी तरह चाहिए। कोई भी गैर कानूनी काम, गैर आइनी काम, उसको रोकना वो जजों का काम है। बहरहाल आज उन्होंने समाअत की। समाअत के वक्त जो है वो एक तो आमना जंजुआ मौजूद थी कोर्ट में, इसके अलावा ईमान मजारी थी जो कि वकील हैं, और उन्होंने वहाँ पे बड़ा अजीब व गरीब इंकशाफ भी किया। वो क्या था वो आगे चल के बताता हूँ आपको। इसके अलावा अहमद फरहाद की जो है वो फैमिली मौजूद थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी वहाँ पे मौजूद थे, और भी काफ़ी सारे वकला मौजूद थे। लेकिन मैं आपको समाअत एज इट इज़ जो क्यानी साहब ने वहाँ पे रिमार्क्स दिए, और क्यानी साहब ने जो लताड़ा हुकूमत को, वो मैं आपको जो है वो एक एक करके बताऊंगा। वो ये था कि जब मोहसिन अख्तर क्यानी ने समाअत शुरू की तो हस्बे मामूल एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमें 1 दिन और दे दें। हालांकि सुबह भी समाअत हुई थी, फिर 3 बजे दोबारा समाअत हुई। लेकिन इस किस्म के केसों में ये इसी तरह करते हैं। आप अगर याद करें ना इमरान रियाज खान का केस, तो आईजी कहता है कि आज दे दें, 2 दिन दे दें, 3 दिन दे दें, और आखिर में उसने आकर कहा कि आईएसआई ने कहा है कि इमरान रियाज हमारे पास नहीं है। तो एज यूजुअल एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वो 1 दिन और मांगा। और जो है वो इस तरह के केसेस पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से जो है ना 2 दिन का वो वक्त फिर मांग लिया गया, जिस तरह पहले मांगा जाता है। मोहसिन अख्तर क्यानी साहब ने पूछा कि वजारत दिफा का नुमाइंदा कहाँ है। वजारत दिफा की जानिब से ब्रिगेडियर फलक नाज पेश हुए, यानी ये वजारत दिफा की जानिब से पेश हुए। ब्रिगेडियर फलक नाज ने कहा कि हमने आईएसआई से पूछा है, आईएसआई का कहना है कि अहमद फरहाद उनके पास नहीं है। ये भी टिपिकल जवाब है, यानी ये इसी तरह का जवाब आता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने कहा कि अब मामला, ये गौर से सुनना है, अब मामला आईएसआई और एमआई के इख्तियार से बाहर निकल गया है। अब ये उनके इख्तियार में नहीं रहा। सेक्रेटरी दिफा कल पेश हों, सेक्रेटरी दाखिला भी कल ज़ाती हैसियत में पेश हों। ये मोहसिन अख्तर क्यानी ने ऑर्डर दिया। इनके थानों के रजिस्टर भरे हुए हैं। आज तक कितने बंदे रिकवर हुए हैं, ये सवाल उन्होंने पूछा कि आप लोगों के जो थानों के रजिस्टर हैं वो लापता अफराद से भरे हुए हैं।
مجھے ذرا آ کے بتائیں کل کہ کتنے بندے جو ہے وہ آپ نے ریکور کیے ہیں اب تک. ابھی سیکٹری دفاع، سیکٹری داخلہ ان کو بلایا ہے، پھر وزراء اور پھر وزیر اعظم کو بلاؤں گا. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ابھی تو میں نے صرف سیکٹری داخلہ اور سیکٹری دفاع کو بلایا نا، وہ اگر تسلی بخش جواب نہ دے سکے تو میں پھر کابینہ کو اور وزیر اعظم کو بھی بلاؤں گا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اس کیس نے ایک مثال بننا ہے. یہ زبردست پوائنٹ تھا جسٹس محسن اختر کیانی کا. یہ اغوا برائے تاوان سے بڑا اور سنگین جرم ہے. یعنی اغوا برائے تاوان میں کوئی بندہ خدا نخواستہ اغوا ہو جاتا ہے تو ایک دن بعد 2 دن بعد ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ جی اتنے پیسے دیں یا فلاں بات مانیں تو آپ کا بندہ جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے. لیکن جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ یہ اس سے بھی سنگین ہے، کیونکہ بندہ غائب ہے، بندہ لاپتہ ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ کوئی رابطہ کر کے کچھ بتائے. وزیر اعظم اور کابینہ کو بلا کر پوچھوں گا کہ یہ ملک ایجنسیاں چلائیں گی یا پھر قانون چلائے گا. بات پہ غور کریں. جسٹس محسن اختر کیانی نے عدالت میں کہا، پہلے دن سے جو لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں نا، یا جو تھوڑے بہت لوگ مجھے سنتے ہیں، ہمیشہ میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے اظہار کیا ہے کہ اس ملک کا اگر کوئی قبلہ و کعبہ درست کر سکتا ہے، اس ملک کی اگر کوئی تقدیر بدل سکتا ہے تو وہ عدلیہ ہے. اور عدلیہ کو جب یہ احساس ہو گیا کہ وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے پاس بھی اختیارات ہیں، ان کو بھی کوئی نہیں چھیڑ سکتا. آج دیکھیں نا، اب کوئی شک و شبہ باقی رہنے دیا جسٹس محسن اختر کیانی نے کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس ملک کو ایجنسیوں نے چلانا ہے یا پھر یہ ملک قانون اور آئین پہ چلے گا. بڑا ویلڈ سوال تھا کہ یہ میں وزیر اعظم سے بھی پوچھوں گا اور کابینہ سے بھی. بہرحال ہمارا جسٹس صاحب سے یہی ہماری درخواست ہے کہ آپ اس وزیر اعظم سے کیا پوچھیں گے یا اس کابینہ سے کیا پوچھیں گے جو فارم 47 والے ہیں، جن کو جو ہے نا لایا گیا ہے، جن کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالے. وزیر اعظم تو وہ ہوتا ہے جس کو لوگ ووٹ دیں، وزیر تو وہ ہوتے ہیں جن کو لوگ ووٹ دیں، ان کو تو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیے. بہرحال آپ کی مرضی ہے، آپ بلائیں اور ضرور پوچھیں. عدالت ہدایت دے رہی ہے بندہ عدالت کے سامنے پیش کرے. صبح پوچھا تھا کہ وہ دہشت گرد ہے یا کسی پرچے میں مطلوب ہے تو بتائیں. میں ابھی جو ہے وہ یہ کیس یا یہ پیٹیشن وہ خارج کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نے بتایا کہ ایک دفعہ صبح سماعت ہوئی، آج کی بات کر رہا ہوں، ایک دفعہ 3 بجے سماعت ہوئی. تو جسٹس صاحب نے کہا کہ میں نے صبح بھی آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ احمد فرحاد اگر دہشت گرد ہے، اگر کسی پرچے میں مطلوب ہے تو پھر میں پیٹیشن خارج کر دیتا ہوں. آگے سے جواب کیا آیا؟ آگے سے جواب آیا کہ نہ تو وہ دہشت گرد ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی پرچے میں یا کیس میں مطلوب ہے. آپ بتائیں، غیب ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، گھر سے باہر سے جی اٹھایا ہے، گھر کے اندر سے اٹھایا ہے، ڈبل ڈور نے اٹھایا ہے، سنگل ڈور نے اٹھایا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو بہرحال نہ وہ دہشت گرد ہے، یہ حکومت مان رہی ہے، اور نہ ہی وہ کسی کیس میں مطلوب ہے. سیکٹر کمانڈر کا یہ سننا ہے، سیکٹر کمانڈر کا بیان لکھیں، 161 کا بیان. کل بتائیں کہ کیا سیکٹر کمانڈر چاند پر رہتا ہے؟ جسٹس صاحب اصل مسئلہ یہی ہے نا، وہ واقعی چاند پہ رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈی ایچ اے کے اندر دیکھیں لوگ پلاٹ لیتے ہیں، کتنا زبردست ماحول ہے. سی ایم ایچ کے اندر دیکھیں کتنا زبردست علاج ہے. باقیوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ویسے ہم سارے پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن ادھر جو ہے نا باقی جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں کوئی نہ پوچھے. تو انہوں نے پوچھا کہ سیکٹر کمانڈر چاند پہ رہتا ہے. یہی اسپرٹ چاہیے، یہی جج چاہیے جو یہ بول سکے
جو یہ بولنے کا جگرا رکھتے ہوں اور ان کے پیروں کے نیچے سے فارم 47 والا جو ہے نا وہ زمین کھینچیں، قالین کھینچے۔ آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام آباد میں انہوں نے 3 سیٹوں پہ کیا ہوا ہے، وفاقی دارالحکومت کی 3 سیٹوں پہ، باقیوں کو چھوڑیں۔ آپ بھاول نگر اور بھاولپور اور راجن پور ادھر کیا مچا ہوگا کوہرام، انہوں نے کیا کیا ہوگا اس سکندر سلطان راجہ نے اور 2 نمبر آروز نے، حرام خور آروز نے، وہ تو آپ خود سوچ لیں۔ اسلام آباد کا آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام آباد میں انہوں نے کیا کی ہے۔ تو سوال بالکل برمحل ہے کہ کیا سیکٹر کمانڈر وہ چاند پہ رہتا ہے؟ اس کا بیان لے 161 کا، کیا حیثیت ہے اس کی؟ سبحان اللہ لازمی کہنا ہے یا لکھنا ہے؟ یہ جسٹس آپ پوچھ رہے ہیں، 18 گریڈ کا افسر ہے، پتہ نہیں آپ نے کیا بنا دیا ہے زبردست۔ یہ جسٹس آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اس لیے میں نے پوائنٹس لکھے تھے آج، عدالتی پوائنٹس نا، ریمارکس ہیں۔ 18ویں گریڈ کا افسر ہے۔ آپ کسی ہائی اسکول میں چلے جائیں نا، ہائی اسکول میں زیادہ عزت والے، زیادہ خوبصورت داڑھیوں والے، زیادہ خوبصورت جناح کیپ والے، وہ 18ویں گریڈ کے ایک اسکول میں آپ کو 5-6 مل جائیں گے، شاید زیادہ بھی ہوں۔ 18واں گریڈ ہے، آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے یا کیا بنا رکھا ہے؟ یہی اسپرٹ چاہیے پوچھنے والی کہ 18ویں گریڈ کا افسر ہی ہے نا، اور سادہ پیوے یا وہ چانتے ران آئے وہ کتھے؟ آپ نے، دوبارہ بولتا ہوں، 18ویں گریڈ کا افسر ہے، پتہ نہیں آپ نے کیا بنا دیا ہے۔ ملک ان کے بغیر بھی چلے گا۔ یہ جسٹس محسن اختر کیا نہیں کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ میں کو چاہ کھڑو اور میں کو الٹا لٹکا دیو۔ محسن اختر کیانی صاحب عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ ملک ان کے بغیر بھی چلے گا۔ ملک کسی کے بغیر بھی چلتا ہوتا ہے، جو ملک ہوتا ہے ملک ان کے بغیر بھی چلے گا۔ لوگوں کو اغوا مت ہونے دیں، ملک آپ کے بغیر چل جائے گا لیکن لوگوں کو اغوا مت ہونے دیں۔ کل 3 بجے سیکٹری داخلہ اور سیکٹری دفاع ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ لطف آ گیا نا؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں قاضی فائزی سے جو کچھ کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، کرتا رہے، وہ اپنی قبر انگاروں سے بھر رہا ہے گود میں بیٹھ کے۔ تو یہ جج، یہ وہ جج ہے محسن اختر کیانی صاحب جو ان 6 ججز میں شامل ہیں، عظیم ججوں میں، جنہوں نے خط لکھا کہ مداخلت ہو رہی ہے اور ان کے کسی رشتہ دار کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ جانتے ہیں اغوا کی تکلیف کو کہ کوئی پیارا اغوا ہو جائے پتہ ہی نہ چلے۔ تو انہوں نے کہا جی 3 بجے سیکٹری داخلہ اور سیکٹری دفاع جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ اب جو آپ کو اہم ترین جو ہے بم پھوڑا ایمان بخاری، ایمان جو ہے نا اس نے، مزاری نے، جو وکیل تھی، انہوں نے کہا، غور سے سننا ہے، انہوں نے کہا مجھے احمد فرحاد کے نمبر سے میسج آیا کہ اپنا کیس واپس لے لو، بندہ گھر پہنچ جائے گا۔ یہ ایمان مزاری نے عدالت میں کہا، جو وکیل ہے، شیری مزاری کی بیٹی، آپ نے دیکھی ہوگی، کہ احمد فرحاد کے نمبر سے مجھے میسج آیا کیس واپس لے لیں، بندہ گھر پہنچ جائے گا۔ اور ایمان مزاری نے کہا کہ میں نے انکار کر دیا کہ کیس واپس نہیں لیں گے، اس کا پیچھا کریں گے، اور بندہ بھی واپس ابھی تک پھر نہیں آیا۔ تو یہ کیس اب اس کی سماعت کل ہوگی، اور یہ اسی طرح اگر عدلیہ ریئیکٹ کرتی ہے، یقین کریں کہ ملک کا مقدر جو ہے وہ بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ فقرہ بار بار سنیں، آپ کو لطف آئے گا کہ 18ویں گریڈ کا افسر ہی ہے نا، آپ نے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا۔ اب آتے ہیں دوسری سٹوری پہ جو آپ کو لطف دے گی۔ میں نے کل پرسوں اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک انٹرنیشنل فرم ہے پتن، وہ الیکشنز کا آڈٹ کرتی ہے، فرانزک کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے آڈٹ کو، ہمارے فرانزک کو
دنیا میں کہیں بھی چیلنج کر دیں، دنیا میں ہم تیار ہیں، اگر یہ غلط ہو تو۔ وہ فرانزک رپورٹ کیا کہتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے پھر ایک ہفتہ مانگ لیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری، یہ جو ہے الیکشن ٹریبونل کے جج تھے، یہ بھی وہ جج ہیں، عظیم جج جنہوں نے خط لکھا، یہ بھی وہ ہیں۔ تو انہوں نے پھر سکندر سلطان راجہ نے اور وہ جو 3 چوری والے بے شرم وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، انہوں نے ووٹ کتنے لیے آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے پھر ایک ہفتہ مانگ لیا۔ اب یہ ایک ہفتے میں کیا ڈرامہ کریں گے؟ سکندر سلطان راجہ کیا کرے گا ایک ہفتے میں؟ کون سے کاغذ تیار کروائے گا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کے ریکارڈ کو جو ہے نا وہ آگ لگتی ہے، ان کا ریکارڈ ٹیمپرڈ ہوتا ہے بڑی آسانی سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ویلاگ میں کہ یہ آصف علی زرداری نا، یہ ایک ہی ٹولہ ہے نا، یہ کیڈٹ کالج پٹارو میں تھا، اور اس کو کیوں نکالا گیا تھا اس عمر میں؟ اس نے کالج کے ریکارڈ میں ہیر پھیر کیا تھا اس وقت۔ کیڈٹ کالج پٹارو، نواب شاہ، وہاں ریکارڈ میں اس نے ہیر پھیر کی تو اس کو کک آؤٹ کیا گیا۔ یہ جو آپ کا سپریم کمانڈر ہے، مبارک ہو ان کو جن کا ہے فارم 47 والا، تو یہ بہرحال انہوں نے پھر ایک ہفتہ مانگ لیا ہے۔ طارق محمود نے کہا ٹھیک ہے، باہر سے آڈٹ کروانا پڑا نا، باہر سے وہ بھی کروائیں گے، سارا ریکارڈ پیش کرو۔ سکندر سلطان راجہ، آپ کو بتایا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اب میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھے بیٹھے اسی طرح اعلان کر دوں کہ میں MNA ہوں میاں والی سے، یہ اسی طرح ہی ہے، اسی طرح ان کو جتوایا گیا ہے۔ ٹی وی پہ وہ اینکرز کو دیے گئے ہیں نام کہ جو ہے نا وہ جو ہیں وہ ڈار کی والدہ، ان کی جگہ جو ہے نا وہ آپ اس کو خواجہ آصف کا نام لے دیں۔ ٹی وی اینکروں نے لے دیا کہ خواجہ آصف جیت گیا۔ خواجہ آصف خود شکست تسلیم کر چکا تھا۔ پنڈی ڈویژن کے سارے حلقوں میں ایسا ہوا، اور اسی طرح جو ہے نا وہ اسلام آباد کے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں یہ داد و شمار کہ اسلام آباد میں یہ انہوں نے کیا ہے، تو پھر اور پتن نہ PTI نہ کوئی ادھر پاکستان، نہ ایک یعنی تیسرا گروپ ہے، ایک غیر جانبدار فرم ہے جس نے آڈٹ کیا ہے۔ اب سنیں ذرا، NA 46 اسلام آباد 1، یہاں سے PTI نے، یعنی یہاں پہ کل پولنگ سٹیشن تھے 342، غور کرنا ہے، آڈٹ ہوا ہے 298 کا، 87%۔ 342 پولنگ سٹیشن تھے، 298 کا فرانزک ہوا ہے، 87% حلقے کا۔ اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے ووٹ لیے ہیں 75,608۔ 75,608 عامر مسعود PTI۔ نون لیگ کے انجم عقیل خان نے لیے ہیں 38,607۔ فرق دیکھیں، عامر مسعود PTI 75,608، نون لیگ یعنی انجم عقیل خان 38,607، فرق دیکھیں۔ یہ اسلام آباد کا حلقہ ہے۔ آگے آئیں، NA 47، یہ ہیں جی 387 پولنگ سٹیشن، اور 379 کا فرانزک ہوا ہے، 379 کا، 97% حلقے کا۔ شعیب شاہین نے ووٹ لیے ہیں 1,01,61۔ شعیب شاہین نے 1,01,61 ووٹ لیے ہیں، اور وہ جو روزانہ آپ کو بھاشن دیتا ہے ٹی وی پہ آ کے، اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لکھتا ہے، پتہ نہیں کون سا ڈاکٹر ہے، بھاشن روزانہ دیتا ہے ٹی وی، میں تو نہیں ٹی وی دیکھتا۔ طارق فضل چودھری 49,528، فرق دیکھیں۔ شعیب شاہین 1,01,61، طارق فضل چودھری 49,528، اور 97% آڈٹ ہوا ہے۔ اگلا حلقہ آ جائیں، NA 48، یہ ہیں جی سید علی بخاری PTI۔ یہ ٹوٹل جو ہے 261 پولنگ سٹیشن تھے، 234 کا فرانزک ہوا ہے، 90% حلقہ کور کیا ہے، 90%۔ سید علی بخاری PTI 70,318، 70,318۔ خرم شہزاد
نون لیگ 26,874. سید علی بخاری وکیل ہیں، بڑے مشہور، بڑے زبردست وکیل ہیں، 70,318. اور خرم شہزاد 26,874. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ حکمران ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ قانون کی اور آئین کی پابندی کرتے ہیں. یہ اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں، اسلام آباد دارالحکومت کے، جہاں پہ بیوروکریٹ اور جو ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگ اور سرکاری ملازمین یہ رہتے ہیں، جو سرکاری شہر ہے، وہاں پہ انہوں نے یہ حال کیا ہے. تو اب اندازہ کریں کہ باقی شہروں میں انہوں نے کیا کیا ہوگا. بہرحال یہ پی ٹی آئی اسلام آباد سے جیتی ہے. اب جو ہماری سٹوری ہے، ماضی لازمی رکھنا ہے ہم نے ساتھ، کیونکہ ماضی کو دیکھ کے آپ اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز، یعنی یہ ایسے 2 سال اور 2 ماہ تھے کہ ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جانے لگا، جس طرح انہوں نے عمر گزاری. ان کی جو حکومت تھی وہ 3 براعظموں پہ تھی. اب میں آپ کو ان کی حکومت کی اور ان کی جو ہے نا وہ، میں نے پہلے بتایا کہ وی لیو ان ڈیڈز ناٹ ان ایئرز. 2 سال اور 2 ماہ 3 براعظموں میں ظالم کوئی نہیں بچا، 3 براعظموں میں مظلوم کوئی نہیں بچا، 3 براعظموں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچا، 3 براعظموں میں بھکاری کوئی نہیں بچا. یہ حکومتی 2 سال 2 ماہ. یہ جو کہا جاتا ہے نا، ایک موقع قوم نے دیا نا، ایک موقع، پھر ہم اور اپنے بچوں کی تقدیریں بدلیں گے. وہ دبئی لیکس آ گئی ہیں نا، نام پھر نام. یعنی یہ ابراہیم رئیسی جیسے لوگ پھر تھوڑا سا جیتے ہیں، یہ ہمیں چمٹے ہوئے ہیں کینسر کی طرح. بہرحال عمر بن عبدالعزیز، آپ نے غور کرنا ہے، آپ بہت لطف اندوز ہوں گے. عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا. پہلے سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا. یہ جس تخت پہ، ان سے پہلے ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا. دبئی لیکس، پناما لیکس، اپنے من کو راضی کیا. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا. کیسے؟ جب عمر بن عبدالعزیز کا مرنے کا وقت آیا تو انہوں نے رجا بن ہیوا سے فرمایا کہ میں عبد الملک بن مروان، جو کہ عمر بن عبدالعزیز کے چچا بھی تھے اور سسر بھی تھے، عبد الملک بن مروان، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، یعنی سسر بھی تھے، انہی کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی. کہتے ہیں جب میں نے عبد الملک کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کر دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا. حالانکہ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، چہرے پر لالی تھی، لیکن پھر بھی جو چہرہ تھا وہ کالا سیاہ ہو گیا. پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا. ولید نے 10 سال حکومت کی تھی اور عبد الملک نے 21 سال حکومت کی تھی. ولید بن عبد الملک، اس کو اتارا، اس کے کفن کی گرہ کو کھول کر دیکھا، اس کا رنگ بھی سیاہ ہو چکا تھا اور قبلے کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا. ولید بن عبد الملک. پھر سلیمان بن عبد الملک. کہتے ہیں کہ اگر امویوں میں کوئی سب سے خوبصورت تھا تو وہ سلیمان بن عبد الملک تھا. لیکن سلیمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو اذیتیں دے کر مروایا، موسیٰ بن نصیر سے بھیک منگوائی، قتیبہ بن مسلم کو قتل کیا، طارق بن زیاد کو قتل کیا. اور جب ان کا انتقال ہوا، ان کو قبر تیار ہو رہی تھی، ساتھ رکھا گیا، تھوڑی سی حرکت ہوئی
तो सलमान बिन अब्दुल मलिक के बेटे चीख उठे कि हमारा बाबा जिंदा है। अपने चचा उमर बिन अब्दुल अजीज़ से कहा तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि आपका बाप जिंदा नहीं है। अजाब इंतज़ार नहीं कर सका और बाहर ही अजाब शुरू हो गया है, जल्दी जल्दी इसको कब्र में उतारें। उसका चेहरा जब भी किबले की तरफ करते वो हट जाता। ये मैं आपको तो नहीं, हुक्मरानों को कह रहा हूँ, अगर आप पैगाम पहुँचा दें, शेयर कर दें। और उसका चेहरा भी स्याह हो गया था, हालांकि सबसे खूबसूरत बादशाह तारीखों में लिखा गया है। उसका चेहरा भी किबले से हट गया और स्याह हो गया। अब मैं जा रहा हूँ, ये जो है वो बता रहे हैं कि अब जो है वो मैं जा रहा हूँ, मुझे गौर से देखना। पहले तीनों ने हुकूमत की पूजा की और उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने अल्लाह की पूजा की। उन्होंने एक बड़ा अजीब खुतबा दिया खलीफा बनने के बाद। ऐ लोगो, बचपन में शेर व शायरी का शौक था तो मैं शायर बना। थोड़ा बड़ा हुआ तो इल्म का शौक लगा तो मैंने इल्म हासिल किया। खुतबा दे रहे हैं। जवान हुआ तो फातिमा बिनते अब्दुल मलिक से इश्क हुआ, मैंने उसी से शादी की। अब अल्लाह ने मुझे हुकूमत दे दी है, अब तुम देखोगे मैं इससे अपने अल्लाह को राज़ी करूँगा। हमारे हुक्मरान तो वोट से या फौजियों की मेहरबानी से आते हैं ना, और 4-5 साल बाद चले जाते हैं। उनकी तो विरासत में हुकूमत आ रही है और 3 बरे-आज़म पर हुकूमत है। ऐसा रोबो दबदबा है बनु उमैया का, कोई उनके सामने सर नहीं उठा सकता था। और ये बंदा 2 साल 2 महीने 3 बरे-आज़म में ज़कात लेने वाला कोई ना बचा, 3 बरे-आज़म में सवाल करने वाला कोई ना बचा, 3 बरे-आज़म में जालिम कोई ना बचा, 3 बरे-आज़म में मजलूम कोई ना बचा। वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। लेकिन खुद कैसा रहा? घर आए, फातिमा बीवी को बुलाया, बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं, अब इम्तिहान है। हलफ उठाने के बाद मैं तेरा हक अदा नहीं कर सकता, तलाक लेनी है तो मैं हाजिर हूं, साथ देना है तो मुझे अपने हक माफ कर दो। सियासी तौर पर फातिमा जैसी औरत इंसानी तारीख में कोई नहीं आई। यानी सियासी तौर पर, दुनियावी तौर पर कैसे? दादा मरवान बादशाह, बाप अब्दुल मलिक बादशाह, भाई वलीद बादशाह, भाई सुलेमान बादशाह, भाई हिशाम बादशाह, भाई यजीद बादशाह और अब अपना खावंद बादशाह। तारीख में सियासी तौर पर इतनी ताकतवर खातून का कोई तस्वुर नहीं है। 7 पुश्तों से ये औरत शहजादी थी जिनको वो कह रहे थे। इंसानी तारीख में इतनी बड़ी औरत, फिर कह रहा हूं सियासी तौर पे कोई नहीं आई। फातिमा कहने लगी, उमर मैंने सुख के दिन तेरे साथ गुजारे हैं, दुख में तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाओ, मैंने अपने सारे हक माफ किए। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज की रातें और दिन कैसे गुजरे? फातिमा बिनते अब्दुल मलिक फरमाती हैं, 2 साल 2 महीने में वो मेरे बिस्तर पर नहीं लेटे, उन्हें गुस्ल की ज़रूरत पेश नहीं आई। मुसल्ले पर बैठते, रोते 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 वहीं सो जाते, रोते रोते वहीं से उठते। पर 3 बरे-आज़म में जालिम कोई नहीं बचा, मजलूम कोई ना बचा, ज़कात लेने वाला कोई ना बचा। कल परसों तार कह रहे थे कि किर्गिस्तान में
جو واقعہ پیش آیا ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف 2 دن نہیں سوئے. یہ تو ان کے ڈرامے 40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. نہیں سوئے، بھاگ گئے، کان پکڑ لیے، دل بڑا دکھی ہے. یہ ان کے محاورے اور پتہ ہے آپ کو ڈائلاگ. زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، بھکاری بھیک مانگنے والا کوئی نہیں بچا. یہ فیصل آباد تک حکومت تھی، ملتان ممبئی تک تھا، دیبالپور تک تھا، کیونکہ محمد بن قاسم نے ملتان ولید کے زمانے میں فتح کر لیا تھا. یاد ہوگا آپ کو، حجاج بن یوسف، محمد بن قاسم، اس وقت ولید بن عبد الملک تھا. اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا. کیسے استعمال کیا؟ فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا. تنخواہ پہ آ گئے. عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا، 12 بچے تھے، بیٹیاں اور بیٹے ملا کر، ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے. ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے. ابا تشریف لائے. خزانے لبالب بھرے ہوئے ہیں، گندم کے ڈھیر کی طرح. اس طرح خزانہ پڑا ہے خزانے میں. امیر المومنین فاطمہ نے فرمایا، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. فاطمہ، میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے کپڑے لاؤں؟ حضرت فاطمہ نے کہا، پھر بچوں کا کیا کروں؟ مجھے بھی نہیں پتا کیا کرو. اس سے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، وہ جن کے چہرے پھر گئے. اور آج اسی خزانے پر ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کر کے خوش ہے. فاطمہ نے کہا، آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں، اور گھر کا خرچہ چلانے کے لیے میں چھوٹی موٹی مزدوری کر لوں گی. وہ 7 پشتوں کی شہزادی، دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، خاوند بادشاہ، مزدوری کر لوں گی. اپنی تاریخ پڑھ لیں یار. صرف ڈرامے یا گانے پڑھ لیا کریں یا سن لیا کریں تھوڑی بہت. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. بہت سارے دکھ ہیں، جانو مانو کے علاوہ نا بہت سارے دکھ ہیں. انہوں نے اپنے وزیر خزانہ کو بلایا. اب وزیر خزانہ بھی ان کا لگایا ہوا تھا، مزاحم نام تھا، اپنا ہی ظاہر ہے ملازم تھا. ہاں بھائی مزاحم، ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے گی. وہ کہنے لگے، امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کی تنخواہ ایشو کر دیتا ہوں. وزیر خزانہ کہہ رہا ہے، وہ چنن دین نہ پتر وزیر خزانہ نے پاکستان نہ دبئی ٹاور تے پترا نے تھے. بہرحال میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں، یہ وزیر خزانہ کہہ رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے سر جھکا لیا، اٹھے، گھر گئے. فاطمہ، میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کر نہیں دے سکتا. اینڈ یہ ہوا. اپنی تاریخ تو دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے کہا، عید کا دن آ گیا. خلیفہ وقت ہی عید کی نماز پڑھاتے تھے. نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے. یہ تو کچھ اور کرتے ہیں نا. بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے. اب مسجد میں خلیفہ بیٹھا ہے اور رنگ برنگے لوگ آ رہے ہیں. سارے سرداروں کے بیٹے، اعلیٰ پوشاکیں، اعلیٰ لباس ملنے آ رہے ہیں. ٹھٹ کے ٹھٹ، جھنڈ کے جھنڈ. آپ کو پتہ ہے ویسے بھی پھر خلیفہ کے قریب ہونا. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں. امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے تھے کہ ظاہر ہے وہ امیر المومنین ہے اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے. انسان ہی تھے نا، خلیفہ تھے تو علیحدہ بات ہے. عمر بن عبدالعزیز ان کو دیکھ کر اپنے سرداروں کے بچوں کی طرف دیکھا جو زرق برق پوشاکیں پہنے ہوئے تھے. پھر اپنے بچوں کو دیکھا. ارے اس باپ سے پوچھو
جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں، میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے بچوں، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا۔ بچوں سے کہا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی لے کر نہیں دیے۔ ان کے ایک بیٹے جن کا نام عبد الملک تھا، جو ان سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے خلیفت سے، کہنے لگے ابا جان، دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور دسترخوانوں کو بہت وسیع کر دے۔ مجھے سننے کا اور برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔